जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के 92 से ज़ायद शोबाजात हैं, जहाँ दावत इस्लामी अपने इन शोबाजात के ज़रिए उम्मत की इस्लाह का सामान कर रही है। वहाँ हमारी इस तहरीक में एक बड़ा ही हसीन निज़ाम मौजूद है कि अपने शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाइयों की भी तरबियत का एहतमाम किया जाता है। ऐसा नहीं कि दूसरों की तरबियत की तो फ़िक्र की जाए और अपनी तरबियत और अपनी इस्लाह से मुंह मोड़ लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़वक्तन अमीर अहले सुन्नत और निगरान शूरा के इस्लामी भाइयों की तरबियत फरमाते हैं। शूरा के अराकीन, काबीना और फिर डिवीज़न के इस्लामी भाइयों की तरबियत का सिलसिला रहता है। इसी तरह जामियतुल मदीना के तरबियती इज्तिमात आपने देखे होंगे। आज उसी सिलसिले की एक कड़ी मदनी चैनल का वो मदनी अमला जो दिन रात माशाअल्लाह कोशिशों में मसरूफ़ है, जिसके ज़रिए आप अपने घर बैठे बहुत सारी बातें सीख रहे होते हैं। आज मदनी चैनल के अमले के इस्लामी भाई जमा हैं और इंशाअल्लाह उनकी तरबियत के हवाले से चंद मदनी फूल अर्ज़ करने की सआदत मिलेगी। आइए अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। सबसे पहले ये नीयत करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए अव्वल ता आखिर बयान में शिरकत करूँगा। तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, इधर उधर देखने से बचते हुए, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से बचते हुए बयान सुनूंगा। मुमकिन हुआ तो बयान की ताज़ीम की नीयत से 2 जानू बैठकर बयान सुनूंगा और जो मदनी फूल दिए गए इंशाअल्लाह उन पर अमल करने की भी कोशिश करूंगा। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तौबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़ए जुमला बला, शाफ़ए यौम जज़ा, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, मन सल्ला अलैया वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। मन सल्ला अलैया अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअता। जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। आगे मजीद फरमाया वमन सल्ला अलैया मिअतन सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा। जो 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े रब्बे करीम 1000 रहमतें उस पर नाजिल फरमाता है। अब यहाँ तक तो मल्टीप्लिकेशन यानी एक दुरूद पाक पर 10 रहमतों के नुज़ूल की बात हुई। फिर फरमाया वमन सल्ला अलैया अल्फन। जिसने मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, जो इनाम प्यारे आका ने बयान फरमाया कि वाकई इंशाअल्लाह अगर आप भी सुनेंगे तो सबका दिल झूम उठेगा। हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो एक ऐलान होता है कि कांधे से कांधा मिला लीजिए। वो क्यों ऐलान होता है कि सफ़े दुरुस्त फरमा लीजिए। और एक गुलाम की क्या क्या तमन्ना है कि आकाए मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे किसी तरह बस आका के पीछे जो जा रहे हो हमारा भी जाना हो जाए और जन्नत में दाखिला मिल जाए, है यही बहुत बड़ी सआदत। मगर नबी पाक फरमाते हैं जिसने मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फरमाते हैं क़यामत के दिन जब जन्नत में लोग जाएंगे उसका कांधा मेरे कांधे से जन्नत के दरवाजे पर छू रहा होगा। अब ये कितना बड़ा इनाम है। अब आइए हमारी मसरूफियात पर थोड़ी नज़र दौड़ाएं। हमारे पास मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल के लिए, SMS की चेकिंग के लिए, चैटिंग के लिए, ईमेल के लिए, आपस की बातचीत के लिए बहुत वक्त है, मगर दुरूद पाक पढ़ने के लिए हम वक्त क्यों नहीं निकालते। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये एक दुरूद पाक है, बहुत थोड़ी देर में हो गया। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद पाक है। अगर बिलफर्ज 1000 दुरूद पाक हमने पढ़ने हैं और 3 सेकंड में एक दुरूद पाक हो जाता है तो ये 3000 सेकंड हुए। अब 3000 सेकंड को अगर डिवाइड करें
تو میرا خیال ہے کہ آدھے گھنٹے میں آپ جو ہے وہ درود پاک 1000 پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ میں سے بہت سارے بائک پر آتے ہیں، بہت سارے بس میں آتے ہوں گے، بہت سارے کسی بھی ٹرانسپورٹ کے ذریعے آپ آتے ہیں، اس راستے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر معمول بنا لیں کہ میں نے اینی ہاؤ 1000 مرتبہ درود پاک گھر سے آتے اور واپس جاتے میں پڑھ لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ سوچیں کہ پہلے تو ہر درود پاک پر 10 رحمتیں، گھر سے نکلا اور رحمتوں کی برسات شروع، اور جس پر روزانہ ہزاروں رحمتیں برسیں وہ کیسے پریشان ہوگا، وہ کیسے بیمار ہوگا، وہ کیسے مشکل کا شکار ہوگا جب رب کی رحمت شامل حال ہو جائے۔ تو خدارا اس وظیفے کو اپنا لیجئے، کم از کم روزانہ مدنی چینل آنے اور مدنی چینل سے گھر جانے والا جو وقت ہے، بدقسمت تو ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے راستوں میں بھی گناہ کرتے ہیں، یعنی ایسے بھی لوگ دیکھے بائک چلانا ہے پھر بھی کان پہ میوزک سن رہے ہیں، بس میں جانا ہے تو اس میں گانے، کار میں جانا ہے تو اس میں الگ الگ قسم کی سیڈیز رکھی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ سفر ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا میوزک سنتے سنتے ہم مرنا چاہیں گے؟ بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راستے میں اتنا اللہ کا ذکر کرتے، ایک بزرگ ایک راستے سے گزر گئے پھر واپس آئے اور اسی راستے سے گزرے، لوگوں نے کہا حضرت آپ تو کراس کر چکے تھے یہ روڈ، تو فرمایا میں گزر تو چکا تھا مگر اس گلی میں اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا، اس لیے واپس آیا ہوں کہ میں جس راستے سے گزروں وہ تمام راستے میرے اللہ کے ذکر کے گواہ بن جائیں۔ کیا ہم یہ سوچتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ میں سارے راستوں کو گناہ کا گواہ کر رہا ہوں، میوزک سن کے، معاذ اللہ بری باتیں کر کے، تو چلے نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ آپ یقین کریں آپ پریشان ہوں گے، بیمار ہوں گے، بہت ساری مصیبتیں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں گی، آپ درود پاک کو پکڑ لیں، آپ دیکھیں آپ کے لیے راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی، آپ کو فیل ہونے لگے گا کہ میں فریش ہو رہا ہوں، آپ کو فیل ہوگا یار میری فلاں مشکل چھٹ رہی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے، آپ اس کو اپنا لیجئے، اور انشاءاللہ، اور یہ تو میں نے ایک فضیلت بتائی، درود پاک کے فضائل پر تو شاید 100 بیان کرے تو پورے نہیں ہوں گے، کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ وہ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، ایک درود پاک پڑھیں 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں اور 10 درجات بلند۔ اب جس نے ایک دن میں 1000 درود پاک پڑھ لیے کتنے گناہ معاف ہو گئے؟ اب آپ سوچیں کہ مدنی چینل پر کام کرتے ہوئے بھی بعض اوقات ہمیں ایسے مواقع ملتے ہوں گے جب زبان ہماری فارغ ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم کچھ اور کام کر رہے ہیں ہماری زبان فارغ ہے، اگر شریعت اجازت دیتی ہے اور ہم اپنی زبان سے ذکر اللہ اور درود پاک پڑھتے چلے جا رہے ہیں تو سوچیں ہم کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں، مگر ہم بہت سارے وقت کو اس طرح ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کروں گا۔ آج ایک موضوع لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نیت یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً اس طرح کے اجتماعات رکھیں اور کسی ایک موضوع کو اچھے انداز میں سمجھیں اور پھر آئندہ زندگی میں اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ موضوع کیا ہے انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے، اور یہ موضوع نہ صرف میرے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے مفید ہے بلکہ میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیں، ہر مسلمان کے لیے یہ بہت ضروری ٹاپک ہے، بلکہ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اسلام کا حسن ہے، مسلمان کے چہرے کا نور ہے، اطمینان قلب ہے۔ یقیناً آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ اطمینان ہو جائے، چہرہ نورانی ہو جائے، میں حشاش بشاش رہوں۔ آج جس مدنی پھول کو، جس ایک وصف کو، جس خوبی کو میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اگر اس کو اپنا لیں گے تو آپ ڈفرنس محسوس کریں گے اپنی لائف میں کہ آپ کتنے سیٹسفائی ہو گئے ہیں۔ بہرحال وہ موضوع کیا ہے، ایک واقعہ سنتے ہیں، اس سے انشاءاللہ اس موضوع کے بارے میں مزید سمجھنے کو ملے گا۔ ایک قافلہ گیلان سے بغداد کی طرف رواں دوا تھا۔ جب یہ قافلہ ہمدان شہر سے روانہ ہوا تو جیسے ہی جنگل شروع ہوا، ڈاکوؤں کا ایک گروہ نمودار ہوا اور قافلے والوں سے مال و اسباب لوٹنا شروع کر دیا، گویا ڈکیتی ہو گئی۔ اس قافلے میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ ایک ڈاکو اس نوجوان کے پاس آیا اور کہنے لگا، صاحبزادے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوجوان بولا، میرے پاس 40 دینار ہیں جو کپڑے میں سلے ہوئے۔ راہزن نے کہا، صاحبزادے مذاق نہ کرو، سچ سچ بتاؤ۔ نوجوان نے بتایا، میرے پاس واقعی 40 دینار ہیں، یہ دیکھو میری بغل کے نیچے دیناروں والی تھیلی کپڑوں میں سلی ہوئی ہے۔ راہزن نے دیکھا تو حیران رہ گیا اور نوجوان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ سردار نے کہا، نوجوان کیا بات ہے، لوگ اپنی رقم چھپاتے ہیں، اپنے خزانے ڈاکوؤں سے چھپاتے ہیں، تم خود ہی ڈکلیئر کر رہے ہو، تم خود ہی بتا رہے ہو۔ تو نوجوان نے کہا کہ میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا
کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، جب بولنا سچ بولنا، مجھے مال کی پرواہ نہیں، میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ نوجوان نے بات اپنی کی تھی، بہت غور طلب بات ہے کہ نوجوان نے ڈاکو سے یہ نہیں کہا تھا تم غلط کر رہے ہو، تم یہ ڈکیتی چھوڑ دو، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ برا کام ہے۔ نوجوان نے اپنی بات بتائی کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری انٹینشن، میری نیت کیا ہے، ماں سے میں نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن یہ باتیں کیونکہ ایک سچی زبان سے نکلی تھی، ایک سچے انسان کی زبان سے، 18 سال کا نوجوان ہے، اس کی زبان سے نکلی تھی، تاثیر کا تیر بن کر اس ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں وہ بات پیوست ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا چھلکنے لگا، اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا اور وہ کہنے لگا کہ تم صاحبزادے، تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہے ہو، اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں اور مخلوق خدا کا دل دکھا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ ساتھیوں سمیت سچے دل سے تائب ہو گیا اور سارا سامان واپس کر دیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلام، یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے کہ وہ نوجوان کوئی اور نہیں، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوجوانی کا، بچپن کا واقعہ ہے۔ مگر اس واقعے سے ہمیں درس کیا ملا؟ کہ سچ یہ اولیاء کا شیوا ہے، سچ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، سچ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیے، سچائی ایک ایسی خوبی ہے اور ایسا حسن ہے جس سے انسان کا چہرہ پر نور، قلب مطمئن اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مومن اور غیر مومن سب ہی سچائی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ایسا فیکٹ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مذہب، کوئی بھی قوم کا بندہ ہو، چاہے مسلمان نہ ہو، سچ کو سب پسند کریں گے۔ جھوٹ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی قوم میں پسندیدہ فعل نہیں ہے۔ جھوٹ ایک ایسی برائی ہے، ایک ایسا داغ ہے جس سے انسان کا چہرہ بدنما اور دل مضطرب ہو جاتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ سچ بولنے والے کو اگر سچائی کی وجہ سے ظاہری تکلیف بھی پہنچ جائے تو اسے دلی راحت محسوس ہوتی ہے۔ سچ بولا تھا نا، پھر تکلیف ہوئی، اٹس اوکے۔ لیکن جھوٹ بولنے والا ظاہراً تکلیف سے بچ جاتا ہے، مگر اس کے باوجود اسے شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیشہ خوف زدہ اور غم زدہ رہتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو، یعنی کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آیت مبارکہ میں سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم تا قیامت سارے مسلمانوں کو ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ لوگوں کا باطل پر جمع ہو جانا ممتنع ہے، اور دنیا میں سچے لوگ یعنی علماء دین، اولیاء کاملین قیامت تک رہیں گے۔ کسی زمانے میں یہ جو دنیا ہے ان سے خالی نہ ہوگی، کیونکہ سچے ہوں گے تو سچوں کے ساتھ ہوں گے نا، تو یہ سچے لوگ رہیں گے معاشرے میں۔ اب ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ کونوا مع الصادقین۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ تو اگر اللہ سے سچے رہتے تو ان کا بھلا تھا۔ تفسیر روح البیان میں ہے، سچ ایک نور ہے جو سچ بولنے والوں کے دلوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ جتنا انہیں اپنے رب کے یہاں قرب حاصل ہوتا ہے، اتنا ہی انہیں وہ نور حاصل ہوتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے۔ بہت اہم بات، بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے ہاں کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔
سوچئے میرے پیارے اسلام، وہ کتنا بد نصیب ہے جو رب کے یہاں کذاب لکھا ہوا ہے، اور وہ کتنا خوش نصیب ہے جو رب کے یہاں سچ بولنے والا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچوں کے فہرست میں ہمارا نام آ جائے۔ اے کاش ہم اپنے رب کے حضور بھی سچے ہوں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بول بول کر، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یہ موضوع کیوں لایا گیا، ہم تو دعوت اسلامی کے ماحول میں ہیں، ہم تو سچ بولتے ہیں، ہمیں تربیت ہی سچ کی دی جاتی ہے۔ آج انشاءاللہ اپنے بیان کے تھوڑا سا آگے جا کے کچھ ایگزامپلز کے ذریعے سمجھیں گے کہ کہاں کہاں ہم دانستہ یا غیر دانستہ طور پر جھوٹ بول جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں، کسی گناہ کے بارے میں یہ احساس ہونا میں یہ گناہ کر رہا ہوں تو بندہ پلٹ آتا ہے، بندہ توبہ کر لیتا ہے۔ احساس گناہ بھی نعمت ہے، لیکن جس گناہ کے بارے میں احساس ہی نہیں کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں، یہ اور بڑی خطرناک بات ہے۔ یعنی انسان اگر نماز نہیں پڑھ رہا اور اسے یہ احساس ہے کہ میں بے نمازی ہوں تو کبھی روئے گا، کبھی توبہ کرے گا اور نمازی بننے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر انسان کو پتہ ہی نہیں میں یہ برائی کر رہا ہوں، یہ برائی ہے، تو وہ کب پلٹے گا، وہ کیسے توبہ کرے گا؟ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ پہلے سچ کے فضائل، اس کی اسلام میں اہمیت بیان ہو جائے اور پھر اب اپنے حال کی طرف انشاءاللہ آئیں گے۔ سچ کی لغوی تعریف ہے واقعے کے مطابق خبر دینا، اور اہل حقیقت کی اصطلاح میں مقام ہلاکت پر، یعنی جہاں سچ بولنے میں جان کا خطرہ ہو وہاں حق بات کہنا سچ ہے۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی آپ نے سنی، اب ایک اور حدیث پاک سنی۔ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اسے بہت زیادہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے حکم کر دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، فرشتوں پر اس کا جھوٹا ہونا ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور زمین والوں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن مسعود کا قول نقل کرتے ہوئے سیدنا مالک فرماتے ہیں، بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ ایک جھوٹ بولتا ہے، ایک بلیک ڈاٹ، فرمایا یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ عز و جل کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص جس کا دل سیاہ ہو گیا اور بارگاہ الہی میں جھوٹا لکھ دیا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، صادق و مصدوق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اب جس سے فرشتہ ہی دور ہو گیا، رحمت کے فرشتے ہی قریب نہ رہے، وہ پریشان نہیں رہے گا تو کیا رہے گا؟ اس پر کیسے رحمتوں کی برسات ہوگی؟ اس کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تو مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ کہیں یہ برائی، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں میں ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں یہ برائی نہیں کر رہا، اب جب برائی نہیں کر رہا تو اس سے توبہ بھی نہیں کر رہا، اس پر سوچ بھی نہیں رہا، اس بارے میں خیال بھی نہیں جاتا۔ ہم سارے سچے لوگ ہیں، ہمارا ماحول ہمیں سکھاتا یہی ہے، بچپن سے ہم سچ بولتے آ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ اگر صرف سچ بول رہے ہیں دیٹس گریٹ، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ اس وصف پر توجہ کم ہونے کی بنا پر، اس کی ہلاکت خیزی پر توجہ کم ہونے کی بنا پر ہم بات بات پر یا کسی بھی بات پر دانستہ یا غیر دانستہ جھوٹ بول جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک بہت ڈرا دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ 8 قسم کے لوگوں کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا، کنز العمال کی حدیث، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 8 قسم کے افراد اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 8 کیٹیگری غور سے سنیے۔ اللہ نہ کرے ان 8 قسم کے لوگوں میں اور آپ شامل ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی یہ فیل کرتا ہے کہ ان 8 قسم کے لوگوں میں میں شامل ہوں، میں اپنے چینل میں بڑا پسندیدہ ہوں، اپنے خاندان میں بڑا فیورٹ ہوں، میرے دوستوں میں جناب میں ہر دل عزیز ہوں، میرے جناب آس پاس رہنے والے میرے دیوانے، مجھ سے محبت کرنے والے بہت سارے، ارے مجھے تو فالو کرتے ہیں لوگ، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں، اور اللہ کے نزدیک اگر آپ ناپسندیدہ تو کیا فائدہ اس کا؟ لوگ میری واہ واہ کریں، میں جناب اپنی ٹیم کا کیپٹن، میں اپنے جو چینل ہے اس کے شعبے کا HOD، میں جناب سینئر کیمرہ مین، میں سینئر ایڈیٹر، میں سینئر مفتش، ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے، میں اپنے بارے میں سوچوں کہ جناب لوگ اتنا چاہتے ہیں، لیکن اگر تمہارا نام ہی رب کے ناپسندیدہ لوگوں میں، تو تف ایسی مقبولیت پر، تف ایسی جناب شہرت پر، تف ہے لوگوں کی اس محبت پر کہ لوگوں کے نزدیک پسندیدہ، اور رب کی بارگاہ میں
ناپسندیدہ لوگوں میں میرا نام ہو. غور سے سننا ہے مجھے اور آپ کو, اور آج توبہ کر کے جانا ہے کہ اللہ نہ کرے ان 8 لوگوں میں ہم شامل نہ ہوں. سنیے, پہلا بندہ, اور نبی پاک فرما رہے ہیں, نمبر 1 جھوٹ بولنے والے. پہلے نمبر پر جھوٹ بولنے والا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ لوگوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے. غور کیجئے, اٹس ناٹ اے مائنر کرائم, یہ چھوٹا جرم نہیں. سچا ہی مومن ہوتا ہے, سچا ہی اچھا انسان ہوتا ہے. سچے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کتنی پیاری بات لکھتے ہیں, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. ارے ہمارے آقا سچی بات سکھانے آئے, سیدھی راہ چلانے آئے, اور آج مسلمان کہلانے والا بات بات پر جھوٹ بولتا ہے. دیر سے کیوں آئے؟ وہ فلاں معاملہ ہو گیا تھا, بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اسکوٹر خراب ہو گئی تھی, ٹریفک جام ہو گیا تھا, طبیعت خراب ہو گئی تھی. مطمئن کر دیا ہم نے کسی کو. ارے کسی کو, ایڈمن کو, ذمہ دار کو, نگران کو مطمئن کر دیا. اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ وہاں کیسے مطمئن کریں گے؟ یہاں مثال کے طور پہ کٹوتی سے بچ گئے, یا مثال کے طور پہ ہم کسی وجہ سے سختی سے بچ گئے, ہمارے خلاف کوئی کاروائی ہونی تھی اس سے کوئی بہانہ کر کے بچ گئے. یہ سلسلہ کیوں خراب ہوا, یہ ایڈٹ میں کیا پرابلم ہوا, یہ جناب آپ نے کیوں غفلت کی, ہم نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے, کوئی سسٹم سے بات کر کے چھپ کرا دیا سامنے والے. کوئی بات نہیں, وہ چپ ہو گیا, وہ مطمئن ہو گیا. لیکن کوئی ہے جو جانتا ہے, اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, وہاں نہیں بات بنانے کی مجال, وہاں بات نہیں بنا سکیں گے, وہاں یہ نہیں بول سکیں گے کہ میں نے یوں کیا تھا, میں نہیں تھا, نہیں میں نے نہیں کیا تھا. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال, وہ دلوں کے حال جانتا ہے. آج ایک پرابلم پر, ایک بات پر میں نے جھوٹ بول دیا, اس کو مطمئن کر دیا, حضرت آپ کو غلطی ہوئی تھی, میں نہیں تھا, چھپا دی بات, لیپا پوتی کر دی, فلاں کو مار دیا, فلاں کو بیمار کر دیا, کسی بہانے سے کوئی غلطی میری ہوئی, میں نے جھوٹ بول دیا, اور پھر لوگ خوش ہوتے ہیں, دیکھا کیسا بنایا, مطمئن کر دیا اس کو. ارے وہ ہو گیا مطمئن, نہیں بگاڑ سکا میرا کچھ, مگر میرے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا گیا, مجھ سے فرشتہ 1 میل دور ہو گیا. اور اگر یہی جھوٹ میرے رب کی ناراضگی کا سبب بن گیا تو قیامت کے دن پہلے نمبر پر ناپسندیدہ لوگوں میں جھوٹ بولنے والا ہوگا. قرآن نے تو مجھے کہا تھا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اور میں جھوٹا, غلط بیانی کرنے والا نہیں. میرے پیارے سے میں نے کہا نا کہ سچ بولنے والا مطمئن کیوں رہتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے پوچھا آپ نے پہلے کہاں کام کیا ہے, آپ نے کہا فلاں چینل میں کام کیا ہے, جھوٹ بول دیا. یا فلاں ادارے میں کام کیا, آپ نے نہیں کیا وہاں پر. یا آپ سے کسی نے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں, آپ نہیں بتانا چاہتے, فلاں غریب علاقے میں رہتا ہوں, آپ نے کہا میں تو فلاں اچھے علاقے میں رہتا ہوں. جھوٹ بولا نا, اب آلویز آپ ڈسٹرب رہو گے. یار جب بھی اس نے پوچھنا ہے نا بعد میں, مجھے وہی بتانا ہے جو پہلے بتایا تھا. جھوٹ بول کر یاد رکھنا پڑے گا, سچ بول کر نو ٹینشن. آپ کو نیند سے اٹھا کے کوئی پوچھے گا کہاں رہتے ہیں, آپ وہی بتائیں گے جہاں رہتے ہیں, کیونکہ آپ سچی بولتے ہیں. لیکن آپ نے اگر غلط بیانی کی ہوئی ہے تو آپ کو سوچنا پڑے گا پہلے کہاں جواب دیا ہے. کبھی لیٹ ہوئے اور اس نانی کا انتقال کروا دیا جو دنیا میں ہے, تو اب ہمیشہ اس نانی کو اپنے مرا ہوا ہی ثابت کرنا پڑے گا, ورنہ دوبارہ آپ نے کہہ دیا نانی بیمار تھی, تو پہلے تو آپ انتقال کروا چکے تھے اس کا. تو جھوٹ بولنے والا وہ ٹینشن میں ہی رہے گا, سچے کو کوئی پرابلم نہیں, وہ یہاں بھی خیر میں وہاں بھی خیر میں. میں نے کہا نا سچ بول کر کبھی کبھی تکلیف ہو جائے گی. اب اسی طرح مثال لے لیں, آپ نے کوئی غلطی کی, کوئی بھی مسٹیک ہو گئی, انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے, لیٹ آئے, چھٹی ہوئی, کوئی بھی پرابلم ہوئی, آپ نے سچ بول دیا, اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ آپ سے تنبیہ ہوگی, کوئی آپ کی کٹوتی ہوگی, کوئی آپ کو نوٹس دیا جائے گا, آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. اگلی بار بچو گے نا, یار اگر اب ایسی غلطی کی نا تو پھر دوبارہ یہی ہوگا. اور اگر آپ نے جھوٹ بول کے معاملہ سیٹ کر لیا تو اب آپ کبھی بھی اس غلطی سے نہیں بچو گے, کیونکہ غلطی جب بھی ہوگی مجھے پتا ہے میں نے جھوٹ بول دینا ہے. تو غلطی سے اپنے آپ کو اگر بچانا ہے, اپنے آپ کو اور اچھا کرنا ہے, تو ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کرنا ہوگا اور ہمیں سچ بولنا ہوگا. اپنے نگران سے نہ ڈرو, اپنے ذمہ دار سے نہ ڈرو, اس سے ڈرو کہ جس کے سامنے جواب دینا ہے. کہاں جائیں گے اگر ہم جھوٹ بول کر زندگی گزاریں گے؟ یہ تو ایک کیٹیگری بیان ہوئی. دوسری 8 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے. نمبر 2 تکبر کرنے والے. بعض اوقات ہمارے شعبے میں بھی
چونکہ ماشاءاللہ مدنی بھی ہیں، مدنی ہو سکتا ہے غیر مدنی کو اپنے سے کمزور سمجھیں، اس کو تو آتا جاتا ہی کچھ نہیں، اتنی سی بات نہیں پکڑ سکے آپ، یہ حدیث آپ نہیں سمجھ سکے، ارے صاف صاف قرآن پاک کی آیت ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا۔ اب جو سینئر مفتش ہے وہ دیکھے کہیں وہ جونیئر کو یا عام اسلامی بھائی کو اپنے سے کمتر تو نہیں سمجھ رہا، کہیں وہ علم سیکھ کر بھی تکبر میں مبتلا تو نہیں، امام والا غیر امام والے پر تکبر تو نہیں کر رہا کہ یار میں امام والا، میں جناب باپا والا، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، ہمیں کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے۔ بالکل اسی طرح سینئر کیمرامین جونیئر کیمرامین پر تکبر تو نہیں کر رہا، سینئر ایڈیٹر جونیئر ایڈیٹر کے بارے میں سوچے، ایچ او ڈی اپنے ماتحت کے بارے میں سوچے، مجلس کے اراکین مدنی چینل کے عملے کے بارے میں سوچے، ہم 5-6 جناب مجلس کے اراکین ہیں، یہ عام عملے والے ہیں، ان کو کیا پتا، ہمیں پتا ہے کتنے مسائل ہیں۔ اگر یہ فیلنگز ہیں، میں نہیں کہتا یہ سب چیزیں تکبر ہیں، تکبر کی تعریف ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنا۔ ہم میں کا ہر شخص سوچے جو پیسے والا ہے، جو مرتبے والا ہے، جو زیادہ سیلری والا ہے، جو زیادہ عزت والا ہے، زیادہ حسن والا ہے، زیادہ بولنے والا ہے، جو اس کے ریزنز بن سکتے ہیں، سوچیں کہیں میں تکبر میں تو نہیں، کام مدنی چینل میں کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں بڑی نیکیوں بھرے چینل میں اور گناہگار ہو رہا ہوں، اور یہاں کوئی نہیں جانتا میرا تکبر، مگر دوسرے نمبر پہ وہ بندہ ہوگا قیامت کے دن جو اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں ہوگا۔ نمبر 3، وہ لوگ جو اپنے سینوں میں اپنے بھائیوں سے بغض چھپا کر رکھتے ہیں، جب وہ ان کے پاس آتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ ہائے ہائے، بھائی آتا ہے بڑی محبت، کیسے ہیں حضور، تشریف رکھیں، بیٹھیں بیٹھیں، ماشاءاللہ آپ کی کارکردگی بڑی اچھی، آپ بڑے سینئر، دل میں پتا ہے اس کے بارے میں کیا رکھا ہے، کسی طرح اس کا برباد ہو جائے، اس کی نوکری چلی جائے، یہ نیچے رہ جائے، دوسرا آگے بڑھ جائے، آج کر لو جتنا کرنا ہے۔ کوئی ہے جو دل کے حالات جانتا ہے، دل صاف رکھو میرے پیارے بھائیوں، کسی کے بارے میں برا نہ سوچو، آج سوچ لو گے برا، اس دن ناپسندیدہ لوگوں کی فہرست میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں میں نے بغض رکھا ہو وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں کھڑا ہو، اور مجھے صرف اسی سے بغض رکھنے کی وجہ سے جہنمیوں کی لائن میں کھڑا نہ کر دیا جائے۔ خوش اخلاقی سے پیش آتے، نہیں پتہ چلتا میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ بندہ اٹھ کر گیا، بڑا آیا مبلغ، بڑا آیا نگران، بڑا آیا ایچ او ڈی، بڑا آیا سمجھانے والا، اس کا تو کام ہی ہے، خود کے کام کون سے سیدھے ہیں، اور جب وہ حضرت آئیں گے سب کرسی سے کھڑے ہو جائیں گے، حضرت حضرت بیٹھے ہیں چائے پیجیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ منافقت نہیں کہ خوش اخلاقی سے ملو اور دل میں بغض رکھو۔ ارے مسلمان جیسا منہ سے بولتا ہے ویسا دل سے ہونا چاہیے، صاف ستھرے بن جاؤ، کلین، جیسا میں ہوں اندر بھی کاش ویسا ہو جاؤں، دکھتا اچھا ہے، اللہ جانتا ہے باطن کا حال کیا ہے۔ جبھی تو باپا لکھتے ہیں، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے اب مجھ کو نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اچھا ابھی بھی پتہ ہے کیا ہو رہا ہوگا، شیطان اب بھی بہت لوگوں پر وار کر رہا ہوگا، جتنے آپ بیٹھے ہیں نا، بہت اچھی بات کر رہے ہیں عبدالحبیب بھائی، یہ فلاں نگران سن رہا ہونا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا نگران صحیح ہو جائے نا تو مسئلہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بھی شیطان آج وار کر رہا ہوگا، ارے یہ بیان میرے اور آپ کے لیے، کسی اور کے لیے مت سوچو کہ کہیں میں تو اس برائی میں مبتلا نہیں۔ ہر بار اصلاحی بیان میں شیطان یہ بھی ہم پر وار کرتا ہے کہ یہ بیان بہت اچھا ہے، کاش وہ سن لے، کاش وہ ٹھیک ہو جائے۔ ارے میں ٹھیک ہو جاؤں پہلے، اس پر کیوں نہیں سوچتے؟ اگر ہم سارے ٹھیک ہو جائیں تو سب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بڑا اچھا جملہ پچھلے دنوں تربیتی اجتماع میں سیکھا کہ جس طرح تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ پیش آئیں، ایسے تم بن جاؤ، ایسے تم لوگوں کے ساتھ پیش آنا شروع کر دو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، ابھی آپ جب فارغ ہو جائیں، موقع ملے، ایک کاغذ قلم لیجئے گا اور لکھنا شروع کیجئے گا کہ یار میں کیسے چاہتا ہوں لوگ میرے ساتھ رہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کیا لکھیں گے؟ پہلا، میں جب بھی جاؤں مجھے محبت سے ملیں، مسکرا کر ملیں، مجھے عزت سے بٹھائیں، مجھ سے پانی کا پوچھیں، میں اگر کوئی تکلیف بیان کروں تو میری خیر خواہی کریں، میں پریشانی میں ہوں تو میری حوصلہ افزائی کریں، میں بیمار ہو جاؤں تو میری تیمارداری کریں۔ واٹ ایور یو نیڈ، آپ کو جیسا چاہیے لکھیں، پہلے آپ سارے لکھیں کہ میں کیسے چاہتا ہوں لوگ مجھ سے کیسے ملیں۔ جب آپ یہ لسٹ بنا لینا، اب پہلے دن یہ نیت کر لو میں ایسا بن جاؤں گا، کہ میں تو ایسا بن جاؤں جیسا میں چاہتا ہوں، سب اگر ایسے بن جائیں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم آلویز یہ سوچتے ہیں یہ اچھا ہو جائے، یار یہ ٹھیک ہو جائے، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں؟ جس دن میں ٹھیک ہو گیا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یاد رکھے، دنیا کا دستور ہے، محبت دو گے محبت ملے گی، عزت دو گے عزت ملے گی۔ آج میرے باپا نے کیا کر دکھایا،
کوئی ایک بتا دو, کوئی ایک, اپنوں کو چھوڑ دو, کوئی دشمن بتا دو آپ کہ جو امیر اہل سنت کے کردار پہ انگلی اٹھائے. کوئی ایک بتا دو جو لاکھوں کروڑوں دعوت اسلامی والے باپا نے مجھے ڈانٹا, باپا نے مجھے جھاڑا, باپا نے مجھے ذلیل کیا. نیور. جو آدمی لاکھوں لوگوں سے مل چکا ہو, ایک نہیں لا سکتے آپ. ہم سے 100 آدمی ملے تو 20 کو شکایتیں ہوتی ہیں. باپا سے پھر لوگ کیوں اچھا پیش آتے ہیں کہ باپا نے کیا ہی ایسا ہے لوگوں کے ساتھ, میں اچھا ہو جاؤں نا, سب میرے ساتھ اچھے ہو جائیں گے. تو یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کسی کے لیے دل میں بغض نہیں رکھوں گا. یہ نہ سوچے یہ کیوں ترقی کر گیا. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے, جو جس کو کہتے ہیں نا پروفیشنل جیلسی, یار یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے, اس نے اتنا اچھا سلسلہ کر لیا, وہ والے مبلغ کے ساتھ یہ کیوں چلا گیا, اس نے یہ والا شاندار شوٹ کیوں کیا, مجھے ملتا تو میں اس سے اچھا کرتا. یہ شیطان کے وار ہے میرے پیارے. آپ کے بھائی نے اچھا کیا, دعا کرو یا اللہ اس کو اور ترقی دے, اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا. جیلسی, حسد, یہ کہیں کا نہیں چھوڑے گا. وہ ترقی کرتا رہے گا, آپ جلتے رہیں گے. حاسد جو ہے نا, وہ اپنی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دینی ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. گویا بندہ جو ہے اعتراض کر رہا ہے کہ مولا تو نے اس کو عزت دی, اس کے قابل ہی نہیں تھا. معاذ اللہ, اٹ مینز وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے. جس کو عزت ملے آپ اس کے لیے دعائیں کریں, خوش ہوں, دل میں جلن محسوس نہ ہونے دیں, تو انشاءاللہ یہ وصف دل میں نہیں رہے گا. نمبر 4, پھر آقا نے فرمایا وہ لوگ جب انہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تو ٹال مٹول کرتے ہیں, اور شیطانی کاموں کی طرف بلایا جاتا ہے تو جلدی جاتے ہیں. کیسی بات ہے یار. چلیں ذرا نماز پڑھنے, بس آپ چلیں میں آ رہا ہوں. ارے حضرت جماعت جاری, بس آپ چلیں نا میں آ رہا ہوں. آج اجتماع ہے بھائی, نہیں یار آج بہت تھکا ہوا ہوں. آج مدنی مذاکرہ ہے, اگلے ہفتے آؤں گا. ٹال مٹول, بلائے جانے والے کو ٹال مٹول, اور آدھا میسج آ جائے پورا نہ آئے. وہ کہتے ہیں نا ٹیکسٹ مسنگ, وہ والا میسج آ جائے کہ فلاں جگہ فلاں کام ہو رہا ہے, تو اس کو میسج کرتے ہیں یار کمپلیٹ تو بھیجو, پورا نہیں آیا. اور مجھے نہیں بلایا, فلاں کہتا مجھے فلاں جگہ جانا ہے, اچھا آپ کو بلایا مجھے نہیں بلایا, میں بھی چلوں گا. جہاں شیطانی کام ہے وہاں خود ہی پہنچ جانا, موقع ڈھونڈنا کہ میں گھس جاؤں ادھر. اور اللہ کے کاموں کی طرف بلایا جائے تو وہ لوگ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں. سوچو میرے پیارے اسلام بھائیو, قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں ہوں گے. ہونا تو یہ چاہیے میری لالچ ہو, یار کوئی اچھی محفل ہو, کوئی اچھا اجتماع ہو, کوئی اچھا بیان ہو, بس میں پہنچ جاؤں. میں نکما, رحمت برسے گی تو میرا کام ہو جائے گا. نیک لوگوں میں پہنچوں گا تو کچھ نہ کچھ تو چھینٹے مجھ پر بھی پڑ جائیں گے. تو ایسے ذہن ہونا چاہیے. میں ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں, ویسا تو لطیفہ ہے یہ, لیکن ہم بہت بچپن کی میری بات ہے, مجھے بالکل بات کرتے کرتے اچانک یہ واقعہ یاد آ گیا. ہمارے ساتھ وہ اجتماع میں چلتے, میں تو بہت چھوٹا تھا اس زمانے میں, لیکن باپا کے بیانات ہوتے تھے, تو وہ جہاں بھی اجتماع میں آتے نا سو جاتے. وہ اسلامی میں چلتے اور جیسے ہی بیان شروع ہوتا سو جاتے. اور ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا. تو میرے والد صاحب نے ان کو کہا کہ یار آپ آتے کیوں ہو پھر, جب آپ کو سونا ہی ہوتا ہے, تھکے ہوئے اتنے ہوتے ہو کہ بیان رات کو بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے. وہ بولے یار میں اس نیت سے آتا ہوں, گھر پہ سوؤں گا تو کوئی فائدہ نہیں, یا نیکوں پر رحمت کی برسات ہوگی, مجھ پر بھی کچھ چھینٹے پڑ جائیں گے. اب یار دیکھو کیسے کیسے لوگ ہیں کہ یار گھر پہ بھی سونا ہی تھا, تھوڑی دیر سن لوں گا, تھک جاؤں گا تو وہیں سو جاؤں گا, جب آپ واپس آتے ہو مجھے اٹھاتے ہو, واپس لے آتے ہو, میں واپس آ جاتا ہوں. یہ لالچ, تھکن ہے, نیند ہے, لیکن یار اگر سونا بھی ہے تو میں ان کے قدموں میں جا کے کیوں نہ سو جاؤں. اور ہمیں جانا ادھر ہے جیسے تھکن بھی ہو, پریشان بھی ہو, لیکن وہاں پہنچنا ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے, اور یہ بہت خطرناک وصف ہے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھیں گے, اور سمجھانے والے کو جو ہے نا اس کی دل آزاری نہ کریں. بعض اوقات پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہم نے اپنے چینل میں بھی یہ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جائیں تو اسلامی بھائیوں کو بلائیں, درس میں بٹھائیں. اب اسلامی بھائی نے ہمیں بلایا, پاسبل ہے اس کا انداز اتنا اچھا نہ ہو, وہ بھی تربیت کے مراحل سے گزر رہا ہو. اب اس کو جھڑکے نا, ایک تو اللہ کے کاموں میں بلا رہا ہے اور الٹا میں اس کا دل توڑ رہا ہوں. حضرت آپ اپنا کام کرو نا یار, ہم اور کام کر رہے ہیں, آپ کیا بار بار آ جاتے ہو. ایک تو بیچارہ ہمیں نیکی کے راستے کی طرف لے جا رہا ہے, تو اس کی حوصلہ افزائی کریں اور کوشش کریں کہ اس کے ساتھ جانا شروع کریں. ایک مبلغ کو میں جانتا ہوں, وہ آج رکن شورا بن گئے ہیں, کرکٹ میچ کھیلتے تھے, اور ایک اسلامی بھائی ان کے پاس پہنچ جاتا گراؤنڈ میں کہ یار آپ چلیں اجتماع میں. میں کہا جاؤ نا بھائی, کیا یار تنگ کرتے ہو میرے کو. 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار ایک اسلامی بار بار گراؤنڈ میں آ جاتا, اور اس کے دوست اس کرکٹ کھیلنے والے کو اس کے دوست ذلیل کرتے تھے کہ یار یہ مولوی کون ہے جو تمہارے کو تنگ کرنے آ جاتا ہے, تم اس کو خامخواہ اس کی سنتے ہو. ایک دن اس اسلامی بھائی کے ذہن میں آیا, یہ بیچارہ کتنی بار میرے پاس آیا ہے, اور یار میں اس کو کیوں نہیں جواب دیتا, ایک بار تو چلا جاؤں. وہ جو اسلامی بھائی تھا وہ اس کو لے کر آیا,
مدرسے میں داخل کروایا, ایک بار شاید جمعرات اجتماع میں لے کر وہ اسلامی بھائی آج رکن شورا بن گیا, کرکٹ کھیلنے والا. اور اس مبلغ کو مجھے امید ہے انشاءاللہ اس اسلامی بھائی کو جو روزانہ گراؤنڈ میں آتا تھا اس کو ثواب جاریہ ملے گا. اب آپ سوچیں کہ ہم بعض اوقات کسی کو 2 بار بلاتے ہیں, 3 بار بلاتے ہیں, وہ نہیں آتا, ہم دل توڑ دیتے یار یہ آتا ہی نہیں ہے. دل نہ توڑیں, اس پر کوشش کرتے رہے, قطرہ قطرہ برساتے رہے, وہ بھی پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. کیا معلوم آج جو یہ پینٹ شرٹ والا بے نمازی گناہ گار جس پر میں کوشش کر رہا ہوں, کل یہ کوئی مفتی بن جائے اور میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو جو میرے مدنی اسلامی بھائی ہیں, جو میرے پرانے اسلامی بھائی ہیں, وہ ہمارے نئے اسلامی بھائیوں پر بھی انفرادی کوشش کرتے رہیں, اور سارے یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ شیطانی کاموں کی طرف نہیں, اللہ کے کاموں کی طرف رغبت کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. نمبر 5, 5واں, وہ لوگ جو کسی دنیاوی خواہش کی تکمیل پر قدرت پاتے ہیں تو قسمیں اٹھا کر اسے جائز سمجھنے لگتے ہیں اگرچہ وہ ان کے لیے جائز نہ ہو. نمبر 6, چغلی کھانے والے, اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں وہ بھی شامل ہیں, تو انشاءاللہ کبھی کسی کی چغلی نہیں کریں گے انشاءاللہ. نمبر 7, دوستوں میں جدائی ڈالنے والے. کتنے بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو 2 دوستوں میں چاہتے ہیں یار ان کے اندر جدائی ڈال دو, پتہ ہے اس نے یہ بولا تھا تمہارے بارے میں, ہاں یہ بولا تھا, اس کو جا کے بولا یہ بولا تھا. حالانکہ جھوٹ بولنے کی جائز صورتیں ہیں, اس میں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ 2 روٹھے ہوئے مسلمانوں کو یا میاں بیوی کے بارے میں تفصیل ہے اس کی کہ آپ کسی کے اگر دل ملانا چاہتے ہیں, لڑائی ختم کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں یہ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ یار وہ تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا, وہ تو بہت تمہارے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے. تم جوڑنے کے لیے آئے ہو, توڑنے کے لیے نہیں آئے. تو ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں بننا چاہیے. اور 8واں وصف جو ہے, نیک لوگوں کے گناہ میں مبتلا ہونے کی تمنا کرنے والے. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ عز و جل ناپسند فرماتا ہے. یہ کیسا وصف ہے؟ میں سوچتا ہوں یہ کون لوگ ہوں گے. یعنی اب کوئی بندہ نیک ہے, میں نیک بن نہیں سکا, یار یہ بھی کوئی غلطی کرے نا, ذرا یہ بھی تو برباد ہو, اس کا بھی تو کوئی ذرا فلم چڑھے. یعنی نیک آدمی کے لیے یہ تمنا کرنا کہ گناہ میں مبتلا ہو جائے. اللہ بچائے اگر ایسے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے ٹھکانہ دیکھ لیں. تو بہرحال یہ وہ 8 وصف تھے. مین ٹاپک آج میرا سچ ایک ایسا حسن ہے, ایک ایسی خوبی ہے جو مسلمان میں ضرور ہونی چاہیے. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں, کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے, بس سچے ہو جاؤ, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد آتی ہے. سچ کو آنچ نہیں ہے, یہ بزرگوں کا جو کال ہے نا, اٹس بریلینٹ. سچا آدمی کبھی پرابلم میں نہیں دیکھے, تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے آزمایا جائے. اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ڈاکوؤں میں ہی گر گئے نا, لیکن سچ بولا تو نہ صرف اپنے پیسے واپس ملے, پورے قافلے کے واپس مل گئے. یقین تھا نا. ہمیں سچ پر پہلے یقین ہونا چاہیے, بات بات پر جھوٹ. اب دوستوں میں جھوٹ کیسے بولتے ہیں؟ 2 دوست بیٹھے, پتا چلا میں ایک جگہ گیا تھا تو اس نے یہ بولا, میں نے یوں جواب دے دیا. اب اپنی حاضر جوابی کا بتانے کے لیے وہ جملہ نہیں بولا ہوگا اور نہ توجہ دی, جھوٹ بول دیا. اچھا کسی دوست نے ایک واقعہ سنا ہے, میں یار وہ پتا چلا یہ ہو گیا, ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. اب ذرا بات پرولونگ کرنا ہے, محفل کو جمانا ہے, سامنے والے کے چہرے پہ تھوڑی مسکراہٹ لانی ہے, تو 2-3 جملے جو میں نے بولے وہ خلاف حقیقت ہیں اور اس پر توجہ نہیں. میں اسی طرف واپس آ رہا ہوں کہ جس گناہ کی طرف توجہ نہیں وہ اور خطرناک ہے, کہ پتہ ہی نہیں یہ گناہ ہے. ہماری مزدوری پتہ ہی کیا ہے, سامنے والا بولے اچھا ایسا واقعی ایسا ہوا, ہم خوش ہو گئے بھائی, اس کی اٹریکشن لے لی, اس کا یہ جملہ لے لیا, وہ ہم سے ذرا امپریسڈ ہو گیا نا, واقعی تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا, اچھا پھر تم نے یہ بول دیا, کمال ہے یار بھائی, یہ 4 جملے سن لیے ہم نے اور ہم خوش ہو گئے, ہمارا مطلب پورا ہو گیا گناہ کروا کر. یہ سوچے کہ جب ہم چائے پینے بیٹھتے ہیں, دوست تو پتا چلا وہ یہاں گیا تھا, وہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا میں 4-5-6 جھوٹ بول کر ہم واپس آتے ہیں. خدارا اس کا میں نے غور کیا کہ یہ رک کیسے سکتا ہے, کہ اگر یہ غلطیاں ہو رہی ہیں تو اس کا ایک طریقہ مجھے سمجھ آیا. ایک تو طریقہ وہی ہے جو باپا بولتے ہیں, کم بولو, پہلے تولو بعد میں بولو, اللہ کرے وہ ہمیں مل جائے. لیکن پہلے یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں اور کتنا بولتے ہیں, میرا ایک مشورہ ہے. آپ میں سے کئیوں کے پاس موبائل ہے, یہ مشورہ میں جامعہ کے طلباء کو دیتا نہیں کیونکہ ان کو موبائل بند کرواتے ہیں. آپ ایسا کریں کہ ایک دن اپنی ساری گفتگو ریکارڈ کر لیں, موبائل جیب میں رکھ کے ریکارڈ کا بٹن دبا دیں, یا کوئی ایسی ڈیوائس لے لیں, پاسبل ہے آپ لوگوں کے لیے, جو بھی بولی جا رہے ہیں نا, دوست سے ملے, فلاں سے ملے, فون کیا, جواب دیا, ریکارڈ کر لیں. اور پھر رات کو سونے سے پہلے ساری گفتگو سنیں اور نوٹ کریں کہ فلاں سے بات کے دوران یہ جملہ جو ہے نا یہ تو تھا نہیں یار, یہ بات تو نہیں ہوئی تھی, ایسے تو نہیں ہوا تھا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک دن میں کتنی خلاف واقع. میں نہیں کہتا سارا جھوٹ ہوگا, لیکن آپ کو خود انڈیکیٹ ہو جائے گا. دوسرا آسان طریقہ,
اگر موبائل فون مشکل لگ رہا ہے آپ کو، بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی، شیطان بہت سارے ادھر جواب دے دے گا، چھوڑو یار ختم، بہت مشکل طریقہ عبدالعبی بھائی نے بتایا۔ اور آسان طریقہ، جیب میں رکھ لیں، آج ایک قلم لے لیں اور ایک مدنی پیڈ لے لیں، ہر 1 گھنٹے بعد 1 گھنٹے کی گفتگو لکھ لیں، مطلب یاد کریں نا، 1 گھنٹے کے بعد 5 منٹ کا بریک لیں، فلاں کا فون آیا تھا، اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، یہ بات چیت ہوئی۔ جب آپ غور کریں گے نا، آپ کو اندازہ ہوگا یار 2 یا 3 موقع پر میں نے ایگزیجریشن کی ہے، مبالغہ آرائی کی، یہ بات نہیں ہوئی تھی، یہ واقعہ نہیں ہوا تھا، اور میں نے صرف لطف لینے کے لیے، صرف امپریسڈ کرنے کے لیے جملہ بول دیا۔ اور اگر وہ جھوٹ ہے تو سوچیں کہ جھوٹ گناہ ہے، گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، زیادہ جھوٹ بولنے والا اللہ کے نزدیک کذاب۔ میں کہتا ہوں اس سے برا جھوٹوں پر خدا کی لعنت، اور ہم اس زمرے میں اپنے آپ کو لا رہے، اور اللہ کے یہاں جھوٹا لکھا جانا، اللہ نہ کرے، اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بھی جھوٹا لکھا ہوا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ایک جھوٹ، ایک بلیک ڈاٹ دل پر، کچھ ایسے ملتے ہیں اسلام بھائی، یار آپ لوگ رو رہے ہو، مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، میں اجتماع میں بھی جاتا ہوں، مجھ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، یار لوگ کھڑے ہو کے توبہ کرتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہمت ہی نہیں ہوتی۔ کوئی ایسا تو نہیں یہ سب سیاہ ہو گیا ہے، نقطے لگا 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 کے بلیک کر دیا، اب جگہ ہی نہیں اس میں ہدایت کی۔ لیکن یہ سیاہ دل بھی صاف ہو سکتا ہے کہ جب اس پر رحمت کی برسات ہو جائے، توبہ کے آنسو گر جائیں، ندامت کا پانی بہ جائے، تو یہ سیاہ دل بھی صاف ہو جائے گا۔ تو آج نیت کریں، سچی توبہ کریں، کوئی آپ کو چیک نہیں کرے گا۔ آج کے بیان کے بعد میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی اب آپ کے ایچ او ڈی چیک کریں گے آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ آلویز اپنی اصلاح کی خود فکر کرو، کوئی یار دیکھے نہ دیکھے، کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے، مجھے اس کا خیال ہے۔ سارے مطمئن، رب ناراض ہیں، سارے خوش، رب کی بارگاہ میں میرا کوئی مقام نہیں، تو کیا فائدہ؟ مزہ تو یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، اللہ کے یہاں میں سچا لکھا ہوں، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤں، کامیابی ہے، یہی زندگی کا حاصل ہے۔ ساری دنیا عزت کرے اور قیامت کے دن میرے مقدر میں اگر ذلیل و رسوا ہونا لکھا ہے، ان عزتوں کا کیا فائدہ؟ ارے دنیا میں کوئی نہ پوچھے، کوئی نہ بٹھائے، کوئی قریب نہ آنے دے، اور رب کی بارگاہ میں مجھے مقبولوں میں شامل کر لیا جائے، خدا کی قسم وہی عزت ہے، وہی سرخروئی ہے۔ یہاں اپریسیشن لیٹر مل گیا، یہاں فرد نامہ مل گیا، تمہیں نہیں ملا مجھے مل گیا، جناب میں آگے بڑھ گیا، میرا اجارہ، میرا یہ، میرا گریڈ سب بڑھ گیا، اور ادھر روزانہ میرا گریڈ کم ہو رہا ہے، وہاں روزانہ میرے گناہ بڑھ رہے ہیں، کیا فائدہ؟ میں کس دوڑ میں لگ گیا؟ قرآن پاک کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمیں دنیا میں بھیجا ہی رب کی عبادت کے لیے گیا ہے، ہم کن چکروں میں پڑ گئے؟ آگے بڑھ جاؤں، پیچھے کر دوں، اس کی ٹانگ کھینچ لوں، اور جھوٹ بول بول کے اپنے معاملے سیدھے کر لوں؟ نہیں، ارے حساب دینا ہے، یہ تو امتحان ہے، 60-70 سال کا ایگزامینیشن ہال ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہمیں دنیا میں گویا ٹیسٹ کرنے بھیجا گیا، 60-70-80 سال کا ایک ایگزام ہے کہ کون آتا ہے اچھے اعمال لے کر، اور ہم ان 60-70 سالہ زندگی میں لگ گئے رنگ رلیوں میں۔ ایسا نہ کرو، اور بالخصوص مدنی چینل کے اسلامی بھائی، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس وقت دنیا میں جو مدنی انقلاب برپا کر رہا ہے آپ کا چینل، گھروں میں جا جا کر لوگ توبہ کر رہے ہیں، گھر میں سن سن کر رو رہے ہیں، گھر میں سن سن کر نمازی بن رہے ہیں۔ اب وہ اسلامی بھائی سوچے کہ میں جس چراغ کی روشنی دنیا میں پہنچا رہا ہوں، اسی چراغ کے تلے کہیں میں اندھیرے میں تو نہیں رہ گیا۔ سب میری کوششوں سے، میں کیمرہ چلاتا رہا، میں سوئچ کرتا رہا، میں ایڈٹ کرتا رہا، میں بیان کرتا رہا، میں نعت پڑھتا رہا، میں مجلس چلاتا رہا، اور وہ چینل گھروں میں پہنچ کر لوگوں کو نیک بناتا رہا، اور اسی چینل میں بیٹھ کر میں گناہگار رہ گیا، میں خطا کار رہ گیا، میں خسران نقصان میں رہ گیا۔ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آج کا یہ اجتماع صرف ایک مقصد کے لیے ہے کہ میرے وہ بھائی جو ہمارے چینل سے وابستہ ہے، ہم کہیں دور نہ رہ جائیں، کہیں چینل دیکھنے والے جنت میں چلے جائیں، چینل کے ذریعے اصلاح پانے والے جنت میں چلے جائیں، اور میرے چینل چلانے والے کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، کہیں بیان کرنے والا پیچھے نہ رہ جائے، کہیں قبر میں ہم جائیں تو اس وقت یاد نہ آئے کہ یار اتنی بار قبر کے بارے میں سنا تھا کہ وہ عذاب کا گھر ہوگی، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوگی، قبر دبائے گی، کتنی بار میں نے سنا تھا، خود ہی تو شوٹ کیا تھا، خود ہی تو ایڈٹ کیا تھا، اور کیوں نہ سوچا میری قبر ہی ایسی بن گئی، اب میں ہی عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اس وقت سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خدا را آج سوچ لو
آج وقت ہے تبدیل ہونے کا. اور شیطان پتہ ہے تبدیل نہیں کیوں نہیں ہونے دیتا, برابر والے کو دکھاتا ہے یہ بھی تو توبہ نہیں کرتا, یہ بھی تو چل رہا ہے, چھوڑو اسے, میں اکیلا قبر میں جاؤں گا, کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا, میں اکیلا تنہا ڈروں گا, اندھیرا ہوگا. اگر نیک اعمال نہیں ہوئے تو پھنس جائیں گے پیارے اسلامی بھائیوں. اگر اللہ ناراض ہوا تو یہ دوست کام نہیں آئیں گے. میرا عہدہ, میرا منصب, میرا سٹیٹس, میرا بیک گراؤنڈ, بڑا خوش ہوتے ہیں چینل والے, میں فلاں چینل میں اتنا عرصہ کام کیا, میرا 25 سال کا ایکسپیرینس, میرا 20, کچھ کام نہیں آئے گا اگر اللہ ناراض ہو گیا. یہ ایکسپیرینس کس کام کا؟ کاش ہمیں نیکیاں کرنے کا ایکسپیرینس ہوتا, کاش عبادت کرنے کا ایکسپیرینس ہوتا کہ 20 سال سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. فخریہ بولتے ہیں میں 20 سال سے ڈائریکٹر ہوں, 20 سال سے ایڈیٹر ہوں, 25 سال سے میں نے کیمرہ مینی کی ہے. ارے خوش نصیب وہ ہے جو 25 سال سے 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھتا ہے. خوش نصیب وہ ہے جو 25 سال سے عبادت کرتا ہے, جو قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرتا ہے. کدھر چلے جا رہے ہم؟ خدا را اس میسج کو قبول کیجیے, ذرا سوچئے گا ضرور. یہ اجتماع صرف اسی مقصد کے لیے کیا گیا ہے, بالخصوص آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. انشاءاللہ ہم سچے بنیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں میں شامل فرمائے. کونوا مع الصادقین, کیسا پیارا جملہ ہے, کیسی پیاری آیت, سچوں کے ساتھ ہو. اللہ ہمیں سچوں کے ساتھ کر دے, ان گروہ میں شامل کر لے کہ لوگوں کے نزدیک بھی, فرشتوں کے نزدیک بھی اور اللہ کے نزدیک بھی ہم سچے بن جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے